वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। 400 सेकंड में तेहरान से तेल अवीव तक का सफर, यानी कि एक ऐसा मिसाइल सिस्टम ईरान के पास है जो कि 400 सेकंड में सिर्फ ईरान से इसराइल को ऐड कर सकता है, और वो कर भी दिया गया है। यानी कि 400 सेकंड में तेहरान से फायर किया गया मिसाइल अपने टारगेट पर इसराइल तेल अवीव में जाकर लगा है। सोचने की बात यह है कि आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे हासिल कर ली कि जो कि 400 सेकंड में इसराइल को तबाह करने की सलीयत रखती है। 400 सेकंड क्या होते हैं? 6 मिनट 40 सेकंड का टोटल दुरानिया होता है। अगर हम मिसाइल की रफ्तार की बात करें तो यह कितनी रफ्तार बनती है? अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अगर हम 400 सेकंड को 3600 सेकंड से तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आता है 0.111, यानी 0.111 घंटे ये टोटल वक्त बनता है। 1600 किलोमीटर का फासला है ईरान से इसराइल तक का जो सफर है फजाई सीधा, वो 1600 किलोमीटर तक का है। अगर 0.111 को हम 1600 किलोमीटर के साथ तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 14,400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। यानी कि इतनी बड़ी रफ्तार वाला एक मिसाइल सिस्टम जो ईरान ने इसराइल के ऊपर दागा है। क्या सिर्फ 400 सेकंड में तेहरान से तेल अवीव तक मिसाइल फायर करके इसराइल को हिट किया जा सकता है? क्या यह मुमकिन है? हाँ, यह मुमकिन है। ऐसी सलीयत सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में होती है और यह टेक्नोलॉजी ईरान ने हासिल कर ली है, और इसका बेहतरीन तजर्बा अपने इसराइल के खिलाफ अटैक के दौरान ईरान ने कर लिया है, और कामयाबी के साथ सारी रुकावटों को अबूर करता हुआ, सारी रुकावटों को तोड़ता हुआ यह ईरान का मिसाइल सिस्टम इसराइल पे जाकर गिरा है, और यह सिर्फ 400 सेकंड यानी 6 मिनट 40 सेकंड में ये पूरा रास्ता अबूर किया। बात इस पे करते हैं कि ईरान ने, पूरी दुनिया ने उस पे पाबंदियां आयद की हुई है, अमेरिका ने उस पे पाबंदी लगाई हुई है। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने ऐसा जदीद मिसाइल सिस्टम कैसे हासिल कर लिया? तो ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। जुम्मे के दिन इसराइल ने बगैर किसी इतला के ईरान के ऊपर, उसके फौजी अहदाफ और उसकी एटमी तंसीबात के ऊपर एक ऐसा बड़ा हमला कर दिया। आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए, आपने जंगी तैयारों के जरिए और अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जब इसराइल ने ईरान के ऊपर यह अटैक किया तो ईरान को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। आर्मी चीफ कत्ल कर दिए गए, इनकलाब पासदारान का जो सरबराह थे उनको कत्ल कर दिया गया, और 9 एटमी साइंसदान अब तक मारे जा चुके हैं। और इसके अलावा बेशुमार ईरान की जो एटमी सलीयत, एयरपोर्ट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी या मुख्तलिफ ऐसे अहदाफ थे जो फौजी और एटमी तंसीबात थी, उनको तबाह कर दिया गया। ईरान ने जवाब में इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, और इस हमले को ईरान ने वादे सादिक 3 का नाम दिया। इसराइल में सायरन बजने लगे, और BBC के मुताबिक इसराइल की तेल अवीव की बुलंदो बाला इमारतों के इर्द गिर्द से धुएं के बादल उठना शुरू हुए। इसका मतलब यह हुआ कि इस ईरान ने जो मिसाइल हमले किए वो अपने सही मकाम पर, और उनको जहां जहां उन्होंने ऐड किया वहां पे जाके लगे, और इसराइल की कई इमारतें तबाह हो गई। यहाँ तक कि उनका जो दिफाई हेडक्वार्टर था, वजारत दिफा का हेडक्वार्टर था, उसको भी इससे शदीद नुकसान पहुंचा। अब तक के ईरान के इन हमलों में कई अफराद के हलाक होने और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इतलात मिल चुकी है। गजा के मजलूमों का बदला इसराइल को किसी हद तक मिल चुका है, और यह पहली बार नहीं हुआ। इस ईरान ने इससे पहले भी इसराइल के ऊपर एक मरतबा अटैक किया है, जो कि 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे थे। अमेरिकी इदारे पीस इंस्टीट्यूट के मुताबिक ईरान के पास मशरिक वस्ती में बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। ईरान के पास जोहरी सलीयत तो मौजूद नहीं, लेकिन उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे मौजूद हैं कि जो 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार करने की सलीयत रखते हैं। बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है? बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी वैसे तो दूसरी जंग अजीम के बाद बन चुकी थी, ताहम यह दुनिया के चंद ही ममालिक के पास यह टेक्नोलॉजी थी कि जो कि बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे। ईरान वो वाहिद मुल्क है कि जिसने गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान सख्त आलमी पाबंदियों के बावजूद बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी का उसूल हासिल किया, और उसने बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी के जरिए से मिसाइल बनाए। और इसका इकरार ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने खुद एक बयान में किया कि जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी से मगरब परेशान है वो हमने पाबंदियों के दौरान बना लिए। सन 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने
ایک ایسی قرارداد منظور کی کہ جس کے ذریعے سے ایران کو جوہری مواد کی فروخت ممنوع قرار دی جا چکی ہے، اور انہوں نے ایسے مواد کو بھی ایران کو فروخت کرنے پہ پابندی لگا دی کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی بھی قسم کا اسلحہ بنا سکتا ہے یا میزائل تیار کر سکتا ہے۔ اس کے 3 ماہ بعد ہی اقوام متحدہ نے ایک ایسی قرارداد بھی منظور کی جس کے ذریعے سے ایران کو کسی بھی قسم کا اسلحہ فروخت کرنے یا اس کو دینے یا اس کی معاونت کرنے پہ پابندی لگا دی، اور اس پابندی کی زد میں ایران کا جوہری پروگرام بھی آیا، اور ساتھ ایران کا جو جاری بیلسٹک میزائل پروگرام تھا وہ بھی اس کی زد میں آ گیا۔ ایسے میں ایران کے لیے روس اور چین سے، جن سے وہ عراق جنگ کے دوران اسلحہ خریدتا رہا، ان سے بھی اسلحہ خریدنا ممکن نہ رہا۔ بیلسٹک میزائل چونکہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے مغرب کو یہ خطرہ پڑا کہ جب ایران کے پاس بیلسٹک میزائل آ گئے ہیں تو اب یہ جوہری ہتھیار بھی بنا لے گا اور ہمارے لیے آنے والے وقت میں ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ نے اس کو جوہری ہتھیار بنانے سے باز رکھنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے اور یورپ نے مختلف طرح کی پابندیاں لگائی اور سخت اور شدید ترین پابندیوں میں رکھا۔ ایران اور امریکہ کے وزارت خارجہ جواد ظریف اور جان کیری کے درمیان ایک ملاقات ہوئی 2015 میں۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے تحت ایران سے تمام پابندیاں اٹھا لی گئی، لیکن ایران کے ہتھیاروں کے بنانے یا ان کے خرید و فروخت پر پابندی برقرار رکھی گئی، اور 5 سال تک یہ معاہدے میں طے پایا کہ ایران کی نگرانی کی جائے گی کہ وہ میزائل ٹیکنالوجی جو تیار کر رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی۔ یہ ایک عربہ تھا ایران کے میزائل پروگرام کو کنٹرول کرنے کا، تاہم ایران نے اپنا میزائل پروگرام اس قدر بڑھا دیا کہ 2016 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک خط لکھا اور ایران پر میزائل تجربات کرنے کا الزام لگایا، اور انہوں نے اس میں کہا کہ ایران نے قرارداد 2231 یعنی کہ 2231 نمبر قرارداد کا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ 2020 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ امریکہ کی اس معاہدے سے دستبرداری کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل کی جو پروگرام ہے اس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے اس میں بہت ساری کمیاں ہیں۔ ایران اس دوران یہ ظاہر کرتا رہا کہ جی وہ اس ایکشن پلان کی جو معاہدہ ہے اس کا حصہ ہے، لیکن یہ جو قرارداد تھی 2231 اقوام متحدہ کی، اس کی جو ڈیڈ لائن تھی اس کے ختم ہوتے ہی ایران نے روس اور چائنا کو ہتھیاروں کی خریداری کے لیے اشتہار دیے، لیکن پابندیاں ابھی تک برقرار تھی اور ان پابندیوں نے ایران کو ہتھیاروں کی خریداری سے باز رکھا۔ ایران اس وقت تک 50 سے زائد کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور ایسے ڈرون ٹیکنالوجی تیار کر چکا ہے جو کہ روس اور یوکرین کی عالمی ایک جنگ کے دوران استعمال بھی ہو چکے ہیں۔ عراق جنگ کے دوران ایران نے سیکڈ بی میزائل لیبیا سے خریدے تھے، یہ ان کی تعداد ٹوٹل 30 تھی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ عراق اور ایران جنگ کے دوران جب ایران کا جو توپ خانہ تھا اس کی ٹوٹل جو رینج تھی وہ 30 کلومیٹر تھی، اور عراق کے پاس سیکڈ بی ایسا میزائل بیلسٹک میزائل سسٹم تھا جس کے ذریعے سے وہ ایران کے اندر شہروں کو نشانہ بناتا تھا۔ جب ایران نے یہ دیکھا کہ جی ہماری توپ خانے کی جو رینج ہے وہ 30 کلومیٹر تک ہے اور عراق ہمیں 300 کلومیٹر تک اندر مارتا ہے، تو اس کے اندر ایک یہ طلب پیدا ہوئی کہ جی اسے بھی ایسے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے یہاں سے بیٹھ کر وہاں فائر کر کے اپنے دشمن یا اپنے دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا سکے۔ اور ایسے حالات میں ایرانی جو کابینہ تھی، ایران کے جو سپریم لیڈر تھے خمینی، انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ طے پایا کہ جی عراق کے بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو بھی یہ ٹیکنالوجی اور یہ میزائل حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے اس کے اجازت نامے پر سائن کر دیا۔ اس سلسلے میں نومبر 1984 میں حسن تہرانی مقدم کی سربراہی میں انقلاب پاسداران میزائل کمانڈ کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد 1985 میں ایران نے لیبیا سے روسی ساختہ سیکڈ بی بیلسٹک میزائل کی ایک کھیپ خریدی جو کہ 30 کی تعداد رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ تکنیکی مہارت کے لیے لیبیا سے انہوں نے ان کی فوج سے یا ان کے سائنسدانوں کو بھی
مدعو کیا۔ اس طرح ایران کا جو میزائل سسٹم تھا وہ لیبیا کی مدد سے اور ان کے تکنیکی معاونوں کی مدد سے اس کا آغاز ہوا، اور اس میں ایران کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ ایران کے انقلاب پاسداران اسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ میزائل یونٹ کی تشکیل کے ذمہ دار بنے۔ اس طرح ایران نے اپنے ایک مغربی شہر میں پہلا ہوائی اڈا قائم کیا۔ عراق پر ایران نے پہلا جو میزائل حملہ تھا یہ 21 مارچ 1985 کو کیا، اور اس میں کرکوک شہر کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے متصل 2 دن بعد ایران نے ایک اور میزائل حملہ عراق پر کیا، اور اس میں عراق کے آرمی افیسر کلب کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 200 عراقی فوجی مارے گئے۔ حسن شفیع زادہ، حسن تیرانی مقدم، یعقوب زیدی اور امیر علی حاجی زادہ یہ سارے سسٹم کے اور یہ میزائل یونٹ کے کرتا دھرتا تھے۔ انہوں نے اس پورے سسٹم کو بنایا، چلایا اور اس کو ترقی دی۔ ایران کے عراق کے خلاف جب حملے ہوئے تو ان حملوں کے بعد عرب کے جو ممالک تھے انہوں نے شدید احتجاج کیا لیبیا سے، اور لیبیا نے ان کے احتجاج کے سامنے نہ ٹک سکے، اور انہوں نے اپنی جو تکنیکی معاون تھے وہ واپس بلا لیے، اور جاتے جاتے ان معاونوں نے جو میزائل ٹیکنالوجی ایران کو دی تھی اس کو ڈیفیوز کر دیا، یعنی کہ اس ٹیکنالوجی کو نکارہ بنا دی۔ اس صورتحال کے بعد ایرانی فضائیہ کے ایک گروپ نے خود سے ہی اس ٹیکنالوجی میں پنجہ آزمائی کا ارادہ کیا، اور اس طرح سیکرٹ بی جو میزائل کا سسٹم تھا جو وہ تیار کرنا چاہتے تھے، جن کے لیے انہوں نے تکنیکی معاون بنائے تھے، ان میزائلوں کی تیاری کے لیے ایران نے ایک یونٹ کو شام بھیجا، اور انہوں نے بڑے تھوڑے سے وقت میں ہی یہ سارا کام سیکھ کے واپس آئے۔ اس سارے واقعے کے بعد ایران کے ساتھ شمالی کوریا اور چائنا نے مختلف میزائل ٹیکنالوجی بنانے میں بہت سارا تعاون کیا، اور آخر کار ایران نے رشیا کے ساتھ مل کر اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ ایران نے کہتے ہیں نا کہ مشکل حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جب ایران مشکل حالات سے گزرا تو ایران نے جب عالمی پابندیوں کا بھی سامنا کیا اور ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، تو ایران نے ریورس انجینئرنگ کر کے جو میزائل گرے ہوئے تھے، جو آئے ہوئے تھے، جن کو وہ نکارہ بنا کر گئے تھے، ریورس انجینئرنگ کر کے ان کا ایک ایک پرزہ کھول کے ان کو دوبارہ جوڑ کے انہوں نے دوبارہ سے اس میزائل ٹیکنالوجی کو قابل استعمال بنایا۔ اس کے بعد ایران نے مختلف قسم کے راکٹ بنائے، اور راکٹ بنانے کے بعد ایران تھنڈر 69 میزائل سامنے لے آیا۔ یہ تھنڈر 69 میزائل بنیادی طور پر B610 بیلسٹک میزائل ہے جو مختصر فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، سن 2000 کے اوائل میں یہ ٹیکنالوجی ایران کے حسن تیرانی مقدم اور اس وقت کے ایئر چیف احمد کاظمی کی نگرانی میں شروع ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کے دوسرے مرحلے کا آغاز اور سنجیدگی کے ساتھ میزائل فتح 110 ہوا۔ جب ایران نے فتح 110 میزائل کو کامیابی کے ساتھ تجربہ کر لیا تو ایران ایک کافی مضبوط طاقت بن چکا تھا۔ اچانک ایران کے ساتھ ایک ایسی گیم ہوئی 2009 میں کہ ایران کے میزائل پروگرام میں سب سے اہم شخصیت تھی حسن تیرانی مقدم، اور انہوں نے 2009 میں پہلی بار ایک ایکسٹرا ہیوی سیٹلائٹ انجن سیریز کا تجربہ کیا۔ اس کے بعد دشمن نے ان کو زیادہ دیر تک نہیں جینے دی، اور 12 نومبر 2011 کو 16 افراد کے ساتھ ایک دھماکے میں ان کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک تخریب کاری کی کارروائی تھی، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک منصوبہ تھا اور ایک منصوبے کے تحت حسن تیرانی مقدم کو قتل کیا گیا، لیکن اس دھماکے کی اصل وجہ کا تعین نہیں ہو سکتا۔ امیر علی حاجی زادہ کی سربراہی میں ایران کا ڈرون ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی تیار کرنے کا ایک بہت بڑا یونٹ کام کر رہا ہے۔ ایران نے اپنی ساری میزائل ٹیکنالوجی کو خفیہ رکھا رہا ہے، لیکن ایران نے ایک ایسی خبر کو بھی شائع کیا ہے کہ جی مختلف پہاڑوں کے نیچے 500 میٹر اندر ایسے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر یہ میزائل تیار کیے جاتے ہیں، اور کرتے کرتے ایران اس وقت 800 کلومیٹر سے شروع ہونے والا کروز میزائل اور بیلسٹک میزائلوں کی ایک بڑی کھیپ تیار کر چکا ہے۔ ایران کے پاس راکٹ، ہائپرسونک میزائل اور کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کی ایک بڑی صلاحیت موجود ہے۔ 2015 میں ایران نے ایک ایسے میزائل سسٹم کی نقاب کشائی کی جس میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والی کروز میزائلوں کی ایک پوری کھیپ ہے جو کہ 1650 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے، یعنی کہ اسرائیل تک مار کرنے والی ایک کروز میزائلوں کی کھیپ بھی ایران کے پاس موجود ہے کہ جو 1650 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے، بہت لمبی تفصیل ہے۔ ایران کے پاس جو جتنے بھی میزائل ہیں اس کی نئی سے نئی شکل اس نے اب تک بنا لی ہے، یعنی کہ خیبر میزائل
القدس میزائل اور البدر میزائل اور مختلف طرح کے اماد میزائل، ایسے ایسے ناموں سے ایران نے میزائل تیار کیے ہوئے ہیں کہ جن کی ایک بہت بڑی تعداد ایران کے پاس موجود ہے، اور ان کی تعداد اب ان کی رینج جو ہے اسرائیل سے بھی آگے تک کی ہے، 2500 3000 تک کی رینج تک کے ایران کے پاس میزائل موجود ہیں۔ ایران نے مختلف ملکوں سے جنگی طیارے بھی خریدے ہیں اور کچھ انہوں نے خود بھی انجینئرنگ کر کے بنائے ہیں۔ چائنا نے اور روس نے ایران کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، جتنا بھی اس کا جدید اسلحہ ہے اس میں بنانے میں اور اس کے خریداری میں، اس کو بیچا بھی ہے انہوں نے اور اس کو بنانے میں مدد بھی کی ہے۔ اور اندر اندر سے کیا چل رہا ہے اور کہاں تک یہ گیم چلے گی اور کب تک چلتی رہے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران اپنے آپ کو منوانے میں اس حد تک کامیاب رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے بعد مسلم دنیا میں جو گنا جاتا ہے وہ سب سے پاورفل ملک ایران ہی ہے، اور ایران نے نہ جھک کر، ڈٹ کر اور اپنے دشمنوں کو آنکھیں دکھا کر کسی حد تک باز رکھنے میں کامیاب بھی آیا ہمیشہ۔ ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ مسلمان ملک چاہے کوئی بھی ہوں، یا نام کے مسلمان ہوں یا کام کے مسلمان ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بنا کر اکٹھے ہو کر اپنے مشترکہ دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ایک ایک ہوتا ہے اور دو 11 ہو جاتے ہیں۔ اگر 2 ملک یا 4 ملک یا 6 ملک بھی مل جائیں اور وہ اتحاد بنا لیں تو یقینی طور پر ان درندوں کی، ان ظلم و ستم اور ان درندوں کے دن و رات کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔